सलामती है। सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वजूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ालिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ज़ालिमन इंसान अज़मतों और सादतों के साथ आया है, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और उसकी तख्लीक के पहले ही दिन से मलाइका को उसके आगे मसजूद करार दिया गया, यानी सब के सब सजदे में हैं और अगर कोई नहीं है तो वो इब्लीस है। इसके पास वो तमाम इफ्तिखार हैं, सादतें हैं और वो नेमतें हैं और वो सारा कुछ जो रिफ़तों और बुलंदियों का मामला है, इसे अता किया गया है। तमाम मखलूक़ात को इसके मातहत कर दिया गया है और इसे खलीफतुल्लाह करार दिया गया है। ये ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नुमाइंदा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा का एक खूबसूरत पैकर है। इसलिए भी कि इस ही की यानी आदम और आदम के इस लिबास में बशरी तकाज़ों के पेश नज़र हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आना है। लिहाजा जिस हुज़ूर पाक से और जिस हस्ती मुबारक और मुक़द्दस से आदम को शर्फियत, निस्बत, मकाम, रिफ़त, बुलंदी और खिलाफत मिल रही है, उसी की निस्बत और उसी की खून से क्यों ना उनकी रसूल यानी उनकी आल और उनकी इतरत को वो अज़मत और वो मकाम और वो सादत अता हो। लिहाजा अल्लाह के रसूल के घर वालों के लिए ख़ास तौर से हुक्म आया, चाहे वो इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा है या फिर इसके अलावा वो रब जब अपनी परवरदिगारी कैफियत के साथ अपने बंदगान में ख़ास तौर से अहले बैत को ये मकाम देता है कि इनको कभी आए मुबाहला में भेज रहा है और कभी इनके घर पे फरिश्ते का इस तरह से नुज़ूल हो रहा है कि वो फ़कीर बनकर आ रहा है, असीर बनकर आ रहा है, कैदी बनकर आ रहा है। ये इम्तियाज़ दोहरा है और इस पर ख़ासा ये है कि अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं। ये निस्बत खून की निस्बत भी है और ये सहाबियत की निस्बत भी है। यानी अगर मैं कहूँ कि अहले बैत रसूल असहाब रसूल भी हैं तो ये सच है, और साथ साथ जहाँ के आप असहाब रसूल भी हैं, आप अहले बैत रसूल भी हैं, जो सिर्फ आपका खासा है और किसी को ये शर्फ हासिल नहीं। मैं ज़ानिमन इसी खासे की फजीलत, सादत और इसकी हुकूक पर गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि ये सिलसिला क़ता नहीं हुआ, ये वादा हुआ है। अल्लाह ने इस वादे को जारी और सारी रखना है ता क़यामत। यानी सादात यानी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हैं और उनका एहतमाम, एहतराम, ताज़ीम, तौक़ीर हम पे वैसे ही वाजिब है, या फिर इसके अलग ज़ावी हैं जिसको आज हम परखने की कोशिश करेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम यानी अज़मत सादत को समझने के लिए अपने दरमियान खूबसूरत सी बज़म सजाए बैठा हूँ, जिसमें उलमा कराम तशरीफ़ फरमाए। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ। आपकी गुफ्तगू से इल्म की हिद्दत मिलती है, तहकीक पे मबनी आपका मुताला होता है, खुश अकीदे का इजहार फरमाते हैं और हमेशा बहुत ही मोतदल गुफ्तगू फरमाते हैं। मुफ्ती वसीम बंदगी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपको खुश आमदीद कहते हुए साथ साथ जाऊँगा अपने दूसरे मेहमान की जानिब। आप ख़ास तौर से तशरीफ़ लेकर आए, हमने आपकी हाज़िरी से फ़ायदा उठाते हुए आज के इस प्रोग्राम को भी कोशिश किया कि मुज़य्यन करें। आप तबलीग पे भी होते हैं और दीगर मसरूफ़ियात भी आपकी होती हैं, KPK और इस रीजन से आपका ज़्यादातर वास्ता रहता है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा सैयद तैयब शाह साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रब्बानी। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ सादात हैं कौन लोग, किस निस्बत से इनको ये एहतराम और ये अक़ीदत हासिल है, सैयद क्यों कहा जाता है और किस तरह से एहतराम आले रसूल होना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर हम ये बात देख लें कि सैयद किसको कहा जाता है, तो सैयद के लिए उलमाए किराम ने बड़ी तफसील के साथ हमारी जितनी भी अकाबिर उलमा हैं उन्होंने कुतुब के अंदर ज़िक्र फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपसे जो सिलसिला नसब आगे बढ़ा है, जो सिलसिला नसब अब ता क़यामत जारी रहेगा, उनकी औलाद में आने वाले जितने भी हज़रात हैं वो सैयद कहलाते हैं। अच्छा, ये मखसूस है? ये मखसूस है, इसके अलावा कोई सैयद नहीं कहलाते हैं। हाशमी कहलाते हैं, ख़ानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब से कहलाते हैं।
لیکن جو سید کہلاتے ہیں وہ صرف اور صرف حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادگان ہیں، ان سے جو سلسلہ نسب آگے بڑھا ہے وہ حضرات سید کہلاتے ہیں۔ اچھا، سید کے حوالے سے کہ ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی سعادت کیا ہے، دیکھیے اس کو بطور تمہید پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز کسی کو بھی محبوب ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، تو محبوب کی وجہ سے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ مثلا اگر اس بات کو میں یوں لے کر آؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ ہستیوں کو محبوب بنایا، جس کو اللہ نے محبوب بنایا اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب بنایا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بڑے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ان کی زوجہ جب صفا و مروہ پر چلتی ہیں اور ان کے قدم مبارک لگتے ہیں، اب دیکھیں ان کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے پیار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اب یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حالانکہ وہاں ان کے قدم لگے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پیارے ہیں، ان کی نسبت سے ان کی زوجہ کے قدم لگے تو وہ مقام بھی مقدس ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی، یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، مختلف روایات ہیں، اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، اسے صحن حرم میں نصب کر دیا جائے، یہاں پر نماز پڑھیں، لوگ آ کر سجدہ ریز ہوں، چونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے۔ اب جب دیگر انبیاء کا ان کی عظمت احترام کا یہ تقاضا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکار دو جہاں ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اب ان کی نسبت جس چیز سے بھی ہوگی لازماً اس چیز کا احترام ہوگا۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ فتویٰ بھی ہے، دیگر علماء کا بھی ہے، کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مٹی ہے، پتھر ہے، درخت ہے، اور اسی طریقے سے مکۃ المکرمہ پورا شہر ہے، پھر مدینہ منورہ ہے، فرمایا ان سب کا احترام جو ہے فرض ہے، لازم ہے۔ اس دور کے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی سادات کرام ہیں ان کا احترام فرض اور لازم ہے، ان کی تعظیم فرض اور لازم ہے۔ اب دیکھیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام سے۔ اچھا، جب عام چیزوں کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ جن کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کا احترام لازم ہے، تو جو آپ کی اولاد ہیں جس کے بارے میں خود قرآن کا بھی حکم ہے، اچھا یہ جو احترام کا حکم ہے، حسن سلوک کا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر دیگر انبیاء کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے جب تبلیغ فرمائی، توحید اور رسالت کا جب پیغام پہنچایا، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس پر مجھے کوئی بھی مال و دولت، کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ بھی تبلیغ فرماتے ہیں، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ لیکن آپ دیکھیں جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے بھی وہی توحید رسالت کا پیغام پہنچایا، لیکن تھوڑا سا نقطہ بدل رہا ہے، تھوڑا سا دیکھیں آپ زاویہ بدل رہا ہے۔ یہاں پر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میں بھی تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن جو میرے قربا ہیں ان سے مودت چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ قربا کے بارے میں امام اہل سنت نے لکھا کہ اس سے مراد سادات کرام ہیں، اس سے مراد اہل بیت عظام ہیں، یہ قربا سے مراد۔ اور یہ اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ جتنے بھی سادات ہیں ان کا احترام تم نے کرنا، یہ تم پر فرض اور لازم ہے، اجر رسالت کی صورت میں، اجر رسالت کی صورت میں۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ لفظ مودت آیا ہے، قرآن میں لفظ محبت بھی آیا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لیکن یہاں پر مودت کا لفظ آیا ہے۔ علماء نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو بظاہر دونوں کا معنی ایک ہی، محبت کرنا، لیکن ایک باریک سا فرق ہے۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے، محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر دو محبت کرنے والے دور بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مودت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جدا ہو جائیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے مچھلی پانی میں ہے تو اسے پانی کے ساتھ اس کا تعلق مودت والا ہے، اگر وہ الگ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک مودت والا ہے، اگر آپ اسے لیس کریں گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایمان ہمارا منسوب اس طرح سے ہو گیا اس نسبت کے ساتھ کہ اگر ہم جدا ہوئے خسارہ ہمارا ہے، اگر مچھلی پانی سے باہر آ گئی تو مچھلی کی موت ہو گئی، ہمارے ایمان کی موت ہو گئی یہاں پر، اگر اہل بیت سے دور ہو گئے۔
آج بھی سادات کا احترام ہوتا ہے معاشرے میں، مگر جس معیار سے ہونا چاہیے آپ کے نزدیک وہ کیا اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ اصحاب رسول نے کس طرح سے سادات کا احترام فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہل من بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لشپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، لشپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ربانی صاحب، مفتی صاحب نے، مفتی وسیم صاحب نے تو قرابت داری کی اور اس کی ساری جو تفصیل بیان کر دی ہے، اور جو اہل بیت سے محبت کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ تھی اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی۔ میں اسی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ پر ایک حدیث پیش کروں گا۔ جی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا من قرابتکم یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سی قرابت ہے جن کی مودت، جن کی محبت اس امت کے اوپر فرض اور واجب ہے؟ تو پیغمبر پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و اولادہما، اللہ اکبر۔ علی، فاطمہ اور قیامت تک ان کی اولاد، ان کی محبت اس پوری کائنات پر، پوری امت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی انداز سے ایک اور آیات میں آپ پیش کروں گا اگر آپ اجازت چاہیں گے۔ وہ آیات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام باقر، حضرت امام باقر جو 12 ائمہ میں سے، جو حضرت علی کے بیٹے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، ایک مرتبہ کسی غرض سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی تو امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اچھا۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا جب تک یہ امام باقر کھڑے رہیں گے میں بھی کھڑا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام کے اوپر ان کی نانا کی محبت واجب تھی اور صحابہ کرام نے کر دکھایا۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم۔ فرمایا کہ ایمان والو، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایمان والو آپ پیغمبر پاک کے سامنے زور سے بات نہ کریں۔ جی۔ اگر آپ تعظیماً یا اسی ایسی انداز سے بات کریں گے کہ آپ کی آواز پیغمبر پاک کی آواز پر بلند ہو جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت تک یہ قرآن کریم قیامت تک ایک راہ نجات ہے، ایک راہ ہدایت ہے قیامت تک۔ اور قرآن کریم کی اعجاز یہ ہے، مفتی صاحب بیٹے ہیں، قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جس آیات کا آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ یہی سوچیں گے کہ اب اسی وقت میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا اعجاز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت صحابہ کرام کو تھا کہ آپ نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کریں گے ورنہ آپ کے اعمال خبط ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم قیامت تک راہ نجات اور راہ ہدایت ہے۔ تو اب پوری امت کے اوپر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام نہیں رہے، تو اب اس آیت کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ فرمانے لگے کہ قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں ان کا احترام اسی طرح ہم پر لازم ہے جس طرح رسول اللہ کا احترام صحابہ کرام پر لازم تھا، ان لوگوں نے کر دکھایا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی، یعنی احترام رسول دراصل احترام آل رسول ہے، اور ظاہر ہم صحابہ کا مقام و مرتبہ تو نہیں رکھتے، ہم ان سے بہت زیادہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں، تو ہم پہ یہ واجب ہو گیا کہ ہم ان کی آل کا احترام کریں جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہت پیاری بات ہے، آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم ہے، یعنی یہ ادب ہے، یہ معاملہ اخلاق کا ہے، اور اخلاق، بہترین اخلاق والے میرے اور آپ کے آقا ہیں، وہی آپ کو سکھا رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے سادات کی عظمت پہ سلام بھیجتے ہوئے، مزید گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ عظمت سادات کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور پھر کیا خوبصورت بات مفتی صاحب نے اور اس کے بعد علامہ صاحب نے کی ہے۔ دراصل یہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، ایک تو نسبتیں ہیں، دوسرا آپ کے اعمال، آپ کے احکامات، آپ کا انداز زندگی اس حد تک مثالی ہے، حق بنتا ہے کہ احترام ہو۔ یعنی ایک تو آپ کے اوپر حکم ہے کہ احترام ہو، دوسرا آپ کے کردار کے ساتھ احترام
اور تعظیم اور توقیر جڑی ہوئی ہے۔ میں مفتی صاحب ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، جب آپ نے فرمایا کہ سید جو خاص مختص ہے آل رسول کے لیے، لہٰذا ناموں کے آگے بھی سید لگتا ہے، اور آج بھی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سید طیب شاہ یعنی سادات کے گھرانے سے ہیں۔ ہم بعض اوقات احتراماً اور دیگر لوگوں کو بھی سیدنا کہہ دیتے ہیں، تو اس سے کہیں اس سادات کے آ جانے یا پھر اس قبیلے میں داخل ہو جانے کا کوئی خدشہ تو نہیں ہوتا؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے اور قرآنی مسئلہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے اپنے آبا یعنی ان کے اصل نسب سے پکارا جائے، لہٰذا کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اصل باپ یا اپنے اصل خاندان سے کسی اور طرف منسوب کرے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ سید کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، اگر کسی بھی علاقے میں، اصل میں اس کا تعلق علاقے اور رواج سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ عرب کے اندر سید کا معنی سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہماری جو جیسے پاکستان بر صغیر میں جب ہم لفظ سید استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد سادات کرام ہوتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ جن علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے وہاں اگر کوئی سید کا لفظ بولتا ہے اور اس کی مراد بھی وہی اس علاقے کے رواج کے مطابق ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس علاقے میں یہ رواج ہے کہ سید کا لفظ خاص سادات کرام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس علاقے میں اس لفظ کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یہ احتیاط کے پیش نظر، کیونکہ اس سے پھر شبہ پیدا ہوگا اور لوگ اس کو سید سمجھنے لگیں گے، اور چونکہ یہ نسب کو دوسری طرف منسوب کرنا بھی لازم آ جائے گا۔ یہ اس احتیاط کے پیش نظر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ جب ہم سید کا لفظ بولتے ہیں اور پھر اس سے ہماری نظر چلی جاتی ہے نسبت رسول کی طرف، اور بات آ جاتی ہے اس کے احترام کی طرف، اس کے ادب کی طرف۔ دیکھیے، تمام چیزوں کے اندر ادب ایک بنیاد ہے۔ اگر آپ ادب کو لیس کریں نکالیں گے تو میرے خیال سے آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں، یہ میں اپنے ناظرین کو توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا زمانہ ایسا ہو گیا کہ لوگوں میں حیا کی کمی آ گئی ہے۔ اچھا، ادب کا تعلق حیا سے ہوتا ہے۔ جب بندے کے اندر حیا ختم ہوتی چلی جاتی ہے نا، تو اس سے ادب بھی نکلتا چلا جاتا ہے۔ اور ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو تمام مقامات دلواتا بھی ہے، اور بے ادبی آپ کو بڑی بڑی منزلوں سے نیچے گرا بھی دیتی ہے۔ تو ادب ایک بنیاد بنتا ہے ایمان کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک دو اگر میں مثالیں دوں جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ اگر سادات یا نسبت والی چیزوں کا جب احترام کریں گے تو آپ کو کیا مقام ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو واقعہ ہے کہ جب ان کا جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا، اب بہت سے جادوگر جب جمع ہوئے تو ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا اے موسیٰ آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم اپنے کرتب دکھائیں۔ علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ انہوں نے بطور ادب یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا۔ اب دیکھیے ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے کوئی اعمال نہیں کیے تھے اور وہ سب کے سب جنتی ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط کس کو لکھا تھا؟ ملکہ بلقیس کو۔ اس خط کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اس نے خط کا احترام کیا۔ اب چونکہ پیچھے ایک نبی کی نسبت ہے، اس احترام کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت ملی۔ اس نے جب وہ خط پڑھنے لگی تو اپنے درباریوں سے کہا انی القی الی کتاب کریم، کہا کہ میری جانب ایک معزز مکتوب آیا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے اس نے اس خط کا احترام کیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت سے خطوط لکھے بادشاہوں کو۔ ایران جو اس وقت ایک سپر پاور تھی، ایک سپر پاور طاقت تھی، اس کا ایک بادشاہ تھا خسرو پرویز۔ اس کو نبی علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس نے نبی علیہ السلام کے خط کی توہین کی اور معاذ اللہ اس خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی سلطنت کو بھی پھاڑ دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یعنی یہ جو ادب ہے نا، یہ ہے بنیاد، یہ آپ کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، یہ آپ کے درجات بلند کرتا ہے، یہ آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے جڑی جتنی چیزیں ہیں، اگر معاذ اللہ کسی نے تحقیر کی نظر سے ان کو دیکھا بھی تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے، امام اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کسی سید حضرات کے اندر بے ادبی اور تحقیر اور کم نظری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بھی رویہ اپنائے گا تو فرمایا وہ حرام، شدید حرام، اور بعض دفعہ کفر تک بھی چلا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے بنیاد ہے کہ اگر آپ ادب احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی محبتیں ملیں گی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سادات کرام کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے
فرمایا اس کا بدلہ میں قیامت والے دن تمہیں عطا اللہ فرماؤں گا۔ اکبر، اور اب کیا آپ چاہیے اجر کے لیے؟ اب اندازہ یہ خوبصورت لگائیے بات ہے۔ کہ نبی علیہ السلام جس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور تقریباً تمام مسلمانوں کو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو فرمایا وہ صرف دو کام کرے۔ اچھا۔ ایک، نبی علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرے، درود پاک پڑھے، اور فرمایا دوسرا یہ کہ وہ سادات کرام، اولیاء کرام کا احترام کرے۔ فرمایا جس نے سادات کا احترام نہ کیا وہ کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتا۔ حقیقت ایسا ہی ہے، اور سادات کا ایسا احترام نسخہ ہے۔ یعنی آج بھی اگر دوستوں میں بھی گھر والوں کا احترام اس لیے ہوتا ہے کہ دوست سے دوستی ہے ہماری، اور پھر ایسا دوست جو اللہ کا دوست ہے، جو حبیب اللہ ہے، اس کی آل سے محبت کرنا تو واجب ہو گیا۔ علامہ صاحب، آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو اصحاب رسول کی مثال آپ دے رہے تھے، خلفائے راشدین کس طرح سے پیش آئے آل رسول کے ساتھ، یا کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اگر ہم مثلاً اس مثال کو ہی ایک معیار بنا لیں تو کیا رویہ برتنا چاہیے سادات کے لیے؟ ربانی صاحب، اللہ رب العزت نے مقام ہر اس شخص کو دیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی خاطر رکھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مقام جو دیا ہے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عظمت رسول تھی، اور پھر جب جس کے دل میں عظمت رسول ہوگی اس کے دل میں ان کی ہر نسبت کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، فرماتے ہیں امام بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اہل بیت میں دیکھیں، صحیح، یعنی ان کے اہل بیت کی تعظیم اور احترام کر کے اپنے طرف قریب کر کے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اسی طرح دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خلیفہ تھے، بہت بڑے صحابی تھے، لیکن ان کے دل میں جو عظمت رسول تھی وہ بھی حیران ہو جائیں گے انسان کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے ملنے کے لیے، تو وہاں پر جب گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے باہر دروازے پر دیکھا، اندر کچھ مہمان تھے، حضرت امام حسین نے کوئی تکلیف نہیں دی اور واپس آ گئے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلنے کے بعد کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے گھر پہ آئے تھے تو وہاں سے نکلے، اور خلیفہ وقت ایک بادشاہ، ایک معصوم، ایک نوجوان بچے کو ڈھونڈنے نکل گئے، اور ہر جگہ پوچھتے ہیں امام حسین کو کسی نے دیکھا ہے؟ جب قریب گئے امام حسین کو دیکھا، پھر ان سے پوچھا کہ حسین آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا لیکن حضرت عبداللہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، ان کو اجازت نہیں ملی تو اس لیے میں واپس آ گیا۔ صحیح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اپنی پگڑی اتار کر دوزانوں بیٹھ کر حضرت امام حسین کے سامنے بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں؟ پگڑی اٹھا کر فرمایا، اور اپنے بالوں کو پکڑ کے فرمایا کہ انت احق بالاذن من ابن عمر، حسین آپ ابن عمر حضرت عبداللہ سے زیادہ حقدار ہے اجازت کے، اللہ آپ کون؟ اور پھر فرمایا اپنے بالوں کو پکڑ کے کہ امام حسین آپ میرے اس عظمت کو، میرے سر پہ جو تاج ہے عزت کی اور عظمت کی، آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انبت اللہ ثم انتم، یہ عزت، یہ عظمت سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کی آباء و اجداد کی برکت سے یہ عظمت ہمیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملنگ صحابی تھے، ایک عظیم انسان تھے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لوں، میں لوٹ کر آؤں گا۔ اتنی پیاری گفتگو ہے، دلچسپ بھی ہے، معلومات سے سرشار بھی ہے، اور ہمارے لیے عشق کے تقاضے بھی بیان کرتی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی ہے عظمت سعادات کے حوالے سے۔ علامہ طیب شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس طرح سے احترام فرماتے ہیں آل رسول کا۔ دوسرے خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عقیدتاً ذہناً ایک نرم دل انسان تھے،
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت عقیدت رکھتے تھے اور ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کی موماری ہو گئی تو اس شخص نے حضرت عباس کو برا بلا کہا، ایک ایسا لفظ کہا جو اس کے شان کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی جو ہمیشہ ایک نرم دل مزاج آدمی تھے، اس نے اس شخص کو تپڑ مارا اور تپڑ مار کر فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عباس حضور کا چچا ہے، اللہ اکبر۔ اور عباس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم جو عباس کا احترام نہیں کرتا وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہ گفتگو سن کر ایک طرح سے ایک وجد طاری ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے آپ سے یہ کہ آج آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے ہم، بلکہ آج کے سادات کی بات کیا کروں میں، اس وقت کے سادات کا بھی ہم نے اسی طرح سے احترام کیا، حق ادا کیا، بحیثیت امتی ہم نے آل رسول کی احترام اور توقیر اور عظمت کا؟ ربانی صاحب، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی بات کہ اس وقت جو سادات کی عظمت اور ان کے فضائل، میں سمجھتا ہوں میری یہی ترتیب ہے اپنی زندگی میں، آپ سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، میری یہی ترتیب ہے کہ عظمت سادات علماء کرام بیان کرے۔ اس کا مطلب یہ بالکل یہ ہرگز نہیں ہے کہ سادات کے اندر ایک تکبر آ جائے، نہیں۔ جب سادات کی عظمت ممبر الرسول پر بیان ہوں گے تو اس سے سادات کے اندر وہ عظمت آئے گی کہ میرا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند فرمایا، یعنی خوف خدا اور تقوی اور خوف خدا اور خاص طور پر آپ یقین جانیے کہ خدا کی قسم میں ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، میں ایک گھما پھر آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے خدا کی قسم ہم اپنے گاؤں میں 300 کے قریب سادات ہے، کسی کو پتہ ہی تک نہیں ہے کہ سید کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ملا بیٹھ کر ممبر رسول پر اسلام میں کالا اور سفید نہیں، یہ پٹی پڑھا کر ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، تاکہ یہ پورا اسلام اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں بلکہ عظمت ختم ہو جائیں سادات کی۔ میں یہی چاہتا ہوں علماء کرام سے بھی، جس طرح مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں، اور میری ہمیشہ جو سادات کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں ربانی صاحب کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بس یہ میری دعا ہوتی ہے ہمیشہ، میں یہی سوچتا ہوں، اور یہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ بھئی سادات کی عظمت جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، جو کتابوں کے اندر ہے، ایسے عام سے عالم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے طارق جمیل صاحب، اس نے کتاب لکھی ہے 450 صفحات، 650 صفحات کی کتاب ہے، 450 کتابوں سے حوالے جمع کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 450 اہل سنت کی کتابوں میں سادات کی عظمت کا ذکر تھا، تب تو جمع کیے۔ بے شک ایسے ہی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اسی انداز سے، تاکہ پھر اس لوگوں کے اندر وہ لوگوں تک عزت اور پیغام عظمت۔ پہنچ جائے۔ مصطفی آخری دقائق ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سادات کرام کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ جی سید پہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کی ممانعت ہے، تو پھر دیں کیا، یہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کچھ بھی نہیں پہنچتا، اس کا کیا حل ہے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے اٹھایا کہ اکثر یہ تو بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ مکمل بات بیان نہیں ہوتی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا۔ دیکھیں زکوٰۃ کی ممانعت تو چونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، زکوٰۃ ایک طرح سے مال کی میل ہوتی ہے اور یہ سادات کرام کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ظاہر ہے ان کو بھی تو ضرورت ہے۔ اب جس طرح علامہ صاحب نے کہا تو میں کچھ چیزوں کو یعنی ریکارڈ کے مطابق درست کرنے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کی یہ کوشش ہے، جو اصلاح پسند لوگ ہیں، ہمیشہ میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو سادات کا نوکر سمجھا، اور ہم ہیں بھی نوکر ان کے، ہم ہیں ہی ان کے نوکر ہیں، اس سے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اکثر اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت امام احمد رضا کتنا بڑا نام ہے، ہم نے اس سے پہلے ان کی سیرت پر پروگرام بھی آپ کے ساتھ کیا ہے۔ امام احمد رضا ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کسی جگہ پروگرام میں آپ کو بلوایا گیا، اور یہ آپ ہی کا شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ ایک محفل میں جا رہے تھے، لوگ آپ کے احترام کے لیے اس زمانے میں سواری کے طور پر ایک پالکی انہوں نے بنائی جس میں بٹھا کر علماء کو لے جاتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ پالکی اٹھا کر لے جانے لگے، 4 افراد اسے اٹھاتے تھے، تھوڑی سی پالکی چلی تھی، آپ نے اسے رکوا دیا، اور آپ کی محبت رسول دیکھیں کہ آپ کو کوئی سید آپ کے قریب آتا تو اس کی خوشبو محسوس ہو جایا کرتی تھی، تو آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تم چاروں میں سید کون ہے؟
آپ کو محسوس ہو گیا، بتایا نہیں گیا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں سید ہوں. آپ نے کہا یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ امام احمد رضا ایک سید کے کندھے پر سوار ہو اللہ جائے. اکبر. آپ نے فرمایا اب تمہیں سوار ہونا پڑے گا، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو خیر یہ احترام علماء کرتے ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا. تو اب سید حضرات کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ تو نہیں دینی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی سادات کے ساتھ حسن سلوک ہم پر فرض ہے، لازم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان کی خبر گیری کریں، ہم خود ان سے جا کر پوچھیں. اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو کیا دوسرا مال بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ دوسرا مال دینا تو لازم ہے ہم پر، فرض ہے ہم پر. اچھا ایک چیز اور بھی ہے جسے خمس کہا جاتا ہے. جی. اب یہ جو خمس ہے، خمس یعنی مال کا 5واں حصہ. اب یہ خمس کا اطلاق ویسے تو جو جہاد شرعی ہوتا ہے، اس جہاد شرعی سے جو حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قرآن میں بھی ذکر ہے. اچھا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وہی پھر سادات میں تقسیم ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو زمین سے خزانہ نکل آتا ہے اس پر بھی خمس کا اطلاق کیا گیا. اب یہ مال جاتا کہاں ہے؟ یہ چونکہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، لہٰذا اس میں ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے. اسے چاہیے کہ یہ جو خمس کے نام پر نکلنے والا مال ہے ان کے پاس آتا ہے، اس کو سادات کرام کے لیے وقف کیا جائے. عام لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے، کل قیامت کے روز اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم پر لازم ہے ہم اپنے ارد گرد علاقوں میں سادات کرام کو دیکھیں. ایک تو ان کا احترام بھی کریں لیکن ان کی خبر گیری بھی کریں، ان کا حق ان تک پہنچائیں. جی ان کا حق ان تک پہنچانا لازم ہے، ورنہ کل قیامت والے دن پھر جواب دینے میں شرمندہ ہو جائیں گے. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. انتہائی شکر گزار ہوں مفتی وسیم بندگی کا، علامہ سید طیب شاہ صاحب کا، ضمن آپ کا. آپ کے لیے یہ موضوع بہت دلچسپ والا ہوگا. مگر میں ایک بات بتاؤں، ایسے بھی لوگ میں نے سنے اور دیکھے، اور بدقسمتی ہے ہماری کہ چند لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اقربا پروری نہیں ہے اسلام میں اور ہر کوئی برابر ہے اور تقویٰ کا ایک معیار ہے. یہ سمجھنے اور معرفت کے سفر کو طے کرنے کا مرحلہ ہے. بھلا ایک ایسا عظیم استاد کہ جس نے آپ کو دنیا اور آخرت میں تمیز دی ہو، حسن زندگی دیا ہو، اور پھر اس نے جنت اور جہنم کے خوف کو آپ کے اندر اجاگر کیا، اور پھر آپ نے اس کے احسانات اتنے ہو کہ زندگی بھر بھی ادا کرتے رہے تو کم ہے. اس کی آل اور اس کی اولاد کے ساتھ آپ کی محبت اگر فطری طور پہ نہ ہو تو آپ اپنا علاج کروائیں، کیونکہ آپ کو ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماری کا عارضہ لاحق ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا، پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.